सब की आंखें रफ़ा पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, यकीनन आप इसराइल और फ़लस्तीन की सूरत हाल से तो वाकिफ़ होंगे। गुज़िश्ता कुछ माह से हमास का इसराइल पर भरपूर हमला और अब तक की सूरत हाल से आप सब बखूबी वाकिफ़ होंगे। इसराइल मुसलसल फ़लस्तीनियों पर बमबारी और गोलियों की बूछाड़ कर रहा है। गजा की पट्टी फ़लस्तीनी मासूम लोगों और बच्चों के खून से लाल है। ऐसे में दुनिया की हर आंख रफ़ा की जानिब ही लगी हुई है। आज की वीडियो में बात करेंगे इस बारे में। हम आपको बताएंगे कि इसराइल और फ़लस्तीन के हालिया हालात के बारे में। आखिर इस तनाज़े की वजह क्या है और किस तरह ये हालात कुर्ब क़यामत की निशानी साबित हो रहे हैं। इसराइली क्यों फ़लस्तीन को खाली करवाना चाहते हैं? यहूदियों का ग्रेटर इसराइल मंसूबा क्या है? इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर एक नाम से ऑल आइज ऑन रफ़ा, इससे मुतालिक भी हम बात करेंगे कि ये क्या ट्रेंड है और इसको चलाने के पीछे वजह क्या है और इसके क्या असरात देखने को मिले हैं। इन तमाम बातों के मुतालिक जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस जंग को तवज्जो हासिल हो रही है वो इसराइल और फ़लस्तीनी मुसलमानों की जंग है। उसे जंग कहना किसी तौर पर जायज़ नहीं है, क्योंकि ये एक तरफा हमला है जिसमें निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते चलें कि फ़लस्तीन के मौजूदा हालात के बारे में। इसराइल फ़लस्तीन की तल्ख़ जद्दोजहद दुनिया के सबसे अलमनाक और देरीना तनाज़ात में से एक रही है, लेकिन ये मसला अब इंतहा की शिद्दत इख्तियार कर चुका है। यरूशलेम में मस्जिद अक्सा जंग का मैदान बना दी गई है। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की हालिया नस्लकशी, उनका खात्मा करने के लिए इसराइल के तवीलुल मुद्दती नौ आबादियाती अमल का ये शदीद तरीन मरहला है। गजा में हलाक होने वाले शहरियों की तादाद हौलनाक है। जो लोग बमबारी और हमलों में बच गए हैं उनकी ज़िंदगियों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। हस्पतालों से, स्कूलों और घरों से लेकर ज़रई ज़मीन तक ज़िंदगी की बका के लिए दरकार हर चीज़ तबाह हो गई है। ख़ास तौर पर हज़ारों बच्चे और हामला और नौजवान माएँ इस जंग से बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। इसराइल की इंतज़ामी और अस्करी क़यादत और फ़ौजियों ने हमलों के दौरान हदफ में इम्तियाज़ करने, ताकत के मुतनासिब इस्तेमाल और एहतियात के बैनुल-अक़वामी उसूलों को जानबूझकर पामाल किया। इसका मकसद फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ नस्लकुशी के इरादे से किए जाने वाले तशद्दुद को जवाज़ बख्शना है। इसराइल ने इंसानी ढाल, इनख़ला के अहकामात, महफूज इलाकों, नादानिस्ता नुकसान और तिब्बी तहफ़्फ़ुज़ के ज़ुमरों का दानिस्ता तौर पर असर-ए-नौ तायीन किया, जिसका मकसद उनके हिफाजती किरदार को जंगजुओं के लिए आड़ करार देकर अपनी नस्लकुशी की मुहिम को छुपाना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल ने 32,333 फ़लस्तीनी शहरियों को हलाक किया है, जिनमें बच्चों की तादाद 13,000 से ज़ायद है। अंदाजे के मुताबिक तबाहशुदा इमारतों के मलबे दले दबे 12,000 से ज़्यादा लोग भी हलाक हो चुके हैं। इलाके में मुतवातिर बमबारी और ज़मीनी हमलों में ज़ख्मी होने वाले शहरियों की तादाद 74,694 है। इनमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अब उम्र भर के लिए जिस्मानी माजूरी का सामना है। गजा में 70% रिहायशी इलाका तबाह हो गया है। 80% आबादी को नकले मकानी पर मजबूर होना पड़ा है। हज़ारों ख़ानदानों ने अपने किसी एक रुकन को खो दिया है और बहुत से घराने पूरी तरह ख़त्म हो गए हैं। बहुत से लोग अपने हलाक होने वाले अजीज़ों को दफना नहीं सके, क्योंकि उन्हें जान बचाने के लिए उनकी लाशें घरों में, सड़कों और मलबे पर ही छोड़कर निकलना पड़ा। हज़ारों फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उन्हें मुनज़्ज़म तौर से गैर इंसानी और तौहीन आमेज़ सुलूक का सामना है। खुराक की किल्लत के बाइस 20 लाख से ज़्यादा लोग कहत के दहाने पर हैं। गजा में पिछले कई माह से जारी इसराइली दहशतगर्दी और सफाकाना हमलों में कई हज़ार फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन और मासूम बच्चों की है। इस दौरान अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में हमास और इसराइल में जंगबंदी की पेश की गई करारदादों को वीटो करके नाकाम बना दिया, जिससे इसराइल को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की खुली छूट मिल गई। गजा में इसराइली मज़ालिम पर कई ममालिक ने सिफारती और तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करके अपने सफ़ीरों को वापस बुला लिया है, जिनमें उर्दून, बहरैन, तुर्किया, बोलिविया, चिली, कोलंबिया, चाड और जनूबी अफ्रीका जैसे ममालिक शामिल हैं। लेकिन इसराइल के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात रखने वाले बेशतर इस्लामी ममालिक ने अभी तक इस हवाले से कोई संजीदा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। हालांकि उन इस्लामी ममालिक के अवाम इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आए हैं और अपनी हुकूमतों से इसराइल से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा कर रहे हैं। ये बात काबिल ज़िक्र है कि अक़वाम मुत्तहिदा के
192 رکن ممالک میں سے 168 کے ساتھ اسرائیل کے سفارتی و تجارتی تعلقات ہیں، جبکہ اقوام متحدہ کے 28 رکن ممالک جن میں پاکستان، کویت، عمان، سعودی عرب اور بنگلہ دیش شامل ہیں نے اسرائیل کو نہ کبھی تسلیم کیا اور نہ ہی ان کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ہیں۔ یاد رہے کہ حماس اور اسرائیل جنگ سے قبل اسرائیل کے وزیر خارجہ ایلی کوہن نے انکشاف کیا تھا کہ بہت جلد سعودی عرب سمیت 6 سے 7 اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے۔ ناظرین، کیا ستم ہے کہ دنیا کا ٹھکرایا ہوا یہودی جسے دنیا میں کہیں پناہ نہ ملی، جسے یورپ سمیت ہر ملک نے رکھنا گوارا نہ کیا، ان یہودیوں کو فلسطین نے رحم کھاتے ہوئے جذبہ ہمدردی کے تحت رہنے کو جگہ دی۔ آج وہی یہودی فلسطینیوں کو غزہ چھوڑنے کا حکم دے رہے ہیں۔ جیسے خدا نخواستہ کوئی سعودی عرب سے کہہ دے کہ ریاض کو فوری خالی کر دیا جائے، یا جیسے کوئی پاکستان کو کہہ دے کہ لاہور کو چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ، تو کوئی ریاض کو کیسے چھوڑ دے گا؟ ہم لاہور کو کیسے خالی کر دیں گے؟ ایسے ہی فلسطینیوں کو غزہ سے نکلنے کا حکم ہوا ہے۔ ناظرین، یہ جارحیت کون برداشت کر سکتا ہے؟ مسلمان جس طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، اس قبلہ اول کی پامالی ایک سچے مسلمان کو تو کسی صورت قبول نہیں۔ اسرائیل کے یہودیوں کی عرصہ دراز سے یہ خواہش ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ پر مکمل تسلط حاصل کر لیں اور مسلمانوں کو اس مسجد سے دور کر دیں، تاکہ وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر سکیں اور اپنے مذموم مقاصد کو پورے کر سکیں، یعنی مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر سکیں۔ اور انہی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مکار یہودیوں نے فلسطین میں اپنے لیے کچھ زمینیں خریدیں، پھر زبردستی انہوں نے آدھے فلسطین پر قبضہ کیا اور کرتے کرتے انہوں نے اسرائیل کے نام سے اپنی ریاست بنا لی، اور اب ان کی منصوبہ بندی گریٹر اسرائیل بنانے کی ہے، اور اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ برسر پیکار ہیں تاکہ ارد گرد کی ریاستوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر کے وہ گریٹر اسرائیل بنا سکیں۔ لیکن دوستو، یاد رہے کہ یہی گریٹر اسرائیل جس کا خواب یہودی دیکھ رہے ہیں، یہ گریٹر اسرائیل انشاءاللہ ان یہودیوں کا گریٹر قبرستان بنے گا۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی پیش گوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خراسان سے مجاہدین کالے جھنڈے لیے بیت المقدس پہنچیں گے اور راستے میں کوئی بھی انہیں روک نہ سکے گا، اور یہ لشکر سیدھا فلسطین میں جا کر اپنے جھنڈے گاڑ دے گا۔ اور یاد رہے کہ یہی وہ لشکر ہوگا جو مسجد اقصیٰ کو فتح کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں میں ایک پیش گوئی امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے۔ یاد رہے کہ مسلمانوں کا امام مہدی علیہ السلام سے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ وہ قیامت کے قریب پیدا ہوں گے، وہ حکومت کریں گے، روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ان کے زمانے ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا مقابلہ کریں گے اور اس کو قتل کریں گے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان قرآن و سنت میں اقوام کے عروج و زوال کے قوانین کو پس پشت ڈال کر امام مہدی کے انتظار میں بیٹھ جائیں۔ مسلمانوں کو اپنا کام کرنا ہے، قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے اور اپنا دفاع اور جہاد جاری رکھنا ہے۔ اللہ اپنے نظام کے مطابق کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی منشا کیا ہے یہ ہمارے علم میں نہیں ہے۔ مسجد اقصیٰ تو انشاءاللہ مسلمانوں کی ہی ہے، اور اس کی ملکیت بھی انہی کو ملے گی، کیونکہ یہ کائنات کے سب سے سچے انسان کی قیامت کے متعلق پیش گوئی ہے کہ قیامت کے نزدیک مسجد اقصیٰ کی فتح یقینی ہے۔ اب اگر موجودہ حالات کی طرف دیکھا جائے تو حالات اس قیامت کی نشانی کے پورا ہونے کی طرف ہی جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، جب اسرائیل حماس جنگ کی ابتدا ہوئی تو پوری دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھی۔ اسلامی ممالک نے اس کی مذمتیں کیں۔ جو ممالک اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے جا رہے تھے، انہوں نے اپنے ان فیصلوں کو روک لیا اور اسرائیل کی مسلسل مذمت کرتے رہے۔ عالمی برادری سے اس معاملے پر توجہ دینے کی اپیل کرتے رہے۔ کئی ممالک کے سربراہان، بالخصوص ایران کے وزیر خارجہ، عرب ممالک کے مسلسل دورے کرتے رہے اور اسرائیل کے خلاف انہیں متحد ہونے اور اس کے خلاف کارروائی کرنے کا کہتے رہے۔ میڈیا پر بھی اس کے خلاف بہت آواز اٹھی۔ اسرائیل کی ان ظالمانہ کارروائیوں اور فلسطینیوں کی مظلومیت اور ان کی شہادت پر کئی پروگرامز ہوتے رہے، مگر رفتہ رفتہ سب کچھ معمول پر آنے لگا۔ اسرائیل نے جنگ میں تو کچھ بھی معمول پر نہ آنے دیا، وہ تو مسلسل فلسطینیوں پر بمباری کر رہا ہے، اسپتالوں کے محاصرے کیے ہوئے ہیں، اسپتالوں میں مریضوں اور زخمیوں کو بھی مارنے سے گریز نہیں کر رہا، روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے، شہریوں اور رہائشی علاقوں پر مسلسل بمباری جاری ہے، کئی مساجد کو شہید کر چکا ہے۔ غزہ کا محاصرہ اسی طرح سے جاری ہے، وہاں پر کسی طرح کی نرمی نہیں آئی، کچھ بھی معمول پر نہیں آیا۔ اسلامی ممالک اور ان کا میڈیا تو جیسے جنگ کی کوریج کرتے کرتے، جنگ کی مذمت کرتے کرتے اور جنگ کو روکنے کی اپیل کرتے کرتے تھک گیا ہو۔ ان کی تو پہلے ذمہ داری یہ تھی کہ جیسے اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا تو وہ ساتھ ہی وہ حماس کے ساتھ مل جاتے اور اس کے ساتھ مل کر اسرائیل کے دانت کھٹے کر دیتے۔
اسرائیل کی جرت نہ ہوتی کہ وہ 20,000 مسلمانوں کو شہید کر سکے۔ اتنے بڑے بڑے اسلحے، میزائل، ایٹم بم اور تجربہ کار فوجیں، سب کچھ ہونے کے باوجود 20,000 مسلمان ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے 2 ماہ کے اندر شہید کر دیے گئے، اور ہم مذمتوں پر اکتفا کرتے رہے۔ یہ ہمارے لیے نہایت شرم کی بات ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ 55 سے زائد اسلامی ممالک کے لیے اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی اپنے سامنے 20,000 مسلمانوں کو شہید ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، کسی پر ذرہ برابر فرق نہیں پڑ رہا۔ سب اپنے مزے میں ہیں اور اقتدار کے نشے میں دھت ہیں۔ کسی کو پرواہ نہیں کہ مسلمانوں پر کس قدر ظلم ہو رہا ہے، اور ہم بھی ابھی تک زندہ ہیں۔ ہم محض تماشا دیکھ رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو مذمتوں کا ایک معمولی سا سلسلہ شروع کیا تھا اس کو تو جاری رکھتے۔ مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم مذمتیں کر کر کے بھی تھک چکے ہیں۔ چند روز مذمت کی اور اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ اب اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کسی دوسرے ملک میں جا کر اسرائیل کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے۔ اس جنگ میں حماس کی حمایت تو دور کی بات، اسرائیل سے جنگ بندی کی ہی بھیک مانگ لیں یا OIC کا اجلاس طلب کر کے ان پر اتنا ہی باور کرا دیں کہ اسرائیل کی یہ کارروائیاں ہمارے لیے کسی طرح قابل قبول نہیں ہیں۔ اسلامی ممالک کا میڈیا جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہا تھا، پروگرام کر رہا تھا، اب وہ بھی خاموش ہو گیا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہم کیوں اتنی جلدی تھک گئے ہیں؟ فلسطینی تو اسرائیل کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں تھکے، مگر ہم فقط بولتے بولتے تھک گئے ہیں۔ یہاں تو سب ایسے خاموش ہو گئے ہیں جیسے اب اسرائیل نے جنگ بندی کر دی ہے، اب اس نے بمباری چھوڑ دی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہاں تو روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسے خاموشی چھائی ہوئی ہے جیسے کچھ نہیں ہو رہا۔ ہماری یہی مجرمانہ غفلت اور اتنے بڑے ظلم سے چشم پوشی ہی کفار کو شے دے رہی ہے کہ وہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائیں۔ ظلم پر خاموش رہنا بھی ظالم کی طرفداری کے مترادف ہے، اور قدرت ہونے کے باوجود اس کا ہاتھ نہ روکنا اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ اسلامی ممالک جس ظلم کے مرتکب ہو رہے ہیں، اگر ہم بزدلی کی وجہ سے جنگ میں براہ راست حصہ نہیں لے سکتے تو کم از کم ان کے لیے آواز تو بلند کرتے رہیں، دنیا کے تمام فورمز پر ان کے حقوق کی بات کرتے رہیں۔ ہمارے پاس پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا ہے تو ہم ان کے ذریعے سے ہی فلسطینیوں کے حقوق کی بات کرتے رہیں۔ 2 دن آواز بلند کر کے انہیں بھول نہ جائیں، بلکہ جب تک انہیں ان کے حقوق نہیں مل جاتے یا کم از کم جنگ بندی نہیں ہو جاتی تب تک تو ان کے لیے بولتے رہیں اور دنیا کو اس طرف متوجہ کرتے رہیں۔ ناظرین، یہاں OIC کے کردار کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تنظیم تعاون اسلامی یا OIC ایک بین الاقوامی تنظیم ہے جس میں مشرق وسطی، شمال مغربی اور جنوبی افریقہ، وسط ایشیا، یورپ، جنوب مشرقی ایشیا اور برصغیر اور جنوبی امریکہ کے 57 مسلم اکثریتی ممالک شامل ہیں، اور OIC دنیا بھر کے 1.2 ارب مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس تنظیم نے اپنے قیام سے لے کر آج تک مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ اور مسائل کے حل کے سلسلے میں سوائے اجلاسوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ 21 اگست 1969 کو مسجد اقصیٰ پر یہودی حملے کے رد عمل کے طور پر 25 ستمبر 1969 کو مراکش کے شہر رباط میں OIC کا قیام عمل میں آیا۔ جب 21 اگست سن 1969 میں غاصب صہیونیوں نے مسجد اقصیٰ قبلہ اول کو نظر آتش کرنے کی گھناؤنی سازش کی تھی، جس کے نتیجے میں مسجد کو شدید نقصان بھی پہنچا تھا۔ تاہم ضرورت پیش آئی تھی اور مفتی امین الحسینی کی اپیل پر پہلی مرتبہ 24 اسلامی ممالک پر مشتمل یہ فورم تشکیل پایا، جو بعد ازاں 57 ممالک تک جا پہنچا۔ ویسے تو اس تنظیم کے اغراض و مقاصد کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں بہت سے مقاصد نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ فلسطین میں مسجد اقصیٰ کو نظر آتش کیے جانے کے حادثے نے ہی اس تنظیم کو جنم دیا، لہٰذا اس تنظیم کی جانب سے اہم ذمہ داریوں میں مسئلہ فلسطین شامل ہے، اور یقیناً مسئلہ فلسطین تمام تر مسائل سے اولین مسئلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسلامی ممالک کی یہ تنظیم بھی اقوام متحدہ کی طرح مسئلہ فلسطین کے حل اور فلسطینیوں کے حقوق کا دفاع کرنے میں ناکام رہی ہے۔ مسئلہ فلسطین کے عنوان سے OIC نے متعدد اجلاس بلائے، جن میں سربراہی اجلاس بھی شامل تھے، اور ابھی حالیہ اجلاس تو ایک مرتبہ پھر ترکی میں 18 مئی کو انجام پایا ہے۔ اسی طرح افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ OIC اپنے اہداف و مقاصد میں اس لیے بھی کامیاب نہیں ہو پائی کیونکہ متعدد اسلامی ممالک کے حکمران ہمیشہ سے ہی امریکی کاسہ لیسی میں مصروف عمل رہے ہیں، اور امریکہ کی ناجائز اولاد اسرائیل کے خلاف کسی بھی عملی اقدام کو کرنے سے گریزاں ہیں۔ 13 دسمبر 2017 کو ترکی کے صدر اردوان نے OIC کا اہم ترین اجلاس اس وقت بلایا جب امریکی صدر ٹرمپ نے یروشلم سے متعلق فیصلہ کرتے ہوئے اسے غاصب
اور جعلی ریاست اسرائیل کا دارالحکومت بنانے کا اعلان کیا اور ساتھ ہی امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے القدس منتقل کرنے کا اعلان بھی کیا تھا، جسے حالیہ دنوں میں مورخہ 14 مئی کو عملی جامہ پہنایا گیا۔ بہرحال اس موقع پر ترک صدر نے انتہائی عجلت کا مظاہرہ کیا اور فلسطینیوں کا درد سینے میں لیے سب سے پہلے آگے بڑھ کر OIC کا اجلاس طلب کر لیا۔ لیکن اس اجلاس کے فیصلوں نے جہاں فلسطینیوں کے درد کا مداوا کرنا تھا، وہاں نہ صرف فلسطینیوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا گیا بلکہ پوری مسلم امہ کو بھی حیران کن صورتحال میں لا کھڑا کیا۔ اس اجلاس میں، جن کا مقصد قبلہ اول بیت المقدس کی شناخت کو امریکی فیصلوں کے سامنے محفوظ کرنا اور دفاع کرنا تھا، اس میں کہا گیا کہ مشرقی القدس فلسطین کا ابدی دارالحکومت ہے، جبکہ تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو القدس شہر جو مشرقی و مغربی حصوں پر مشتمل ہے، دراصل پورے کے پورا ہی فلسطین کا ابدی دارالحکومت رہا ہے، جبکہ سن 1948 سے مغربی القدس کا علاقہ پہلے ہی غاصب صہیونی ریاست کے تسلط میں ہے۔ لہٰذا OIC کی اس قرارداد نے جہاں ایک طرف سن 1948 کے صہیونی غاصبانہ تسلط کو بھی قانونی شکل دے ڈالی، وہاں قبلہ اول کے تشخص کے عنوان سے فلسطینی مسلمانوں اور مسلم دنیا کے جذبات بھی مجروح کر ڈالے۔ افسوس ہے کہ اگر اس اجلاس میں مسلم دنیا کی یہ حکمران واضح اور شفاف فیصلہ کرتے تو شاید آج امریکہ کو یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ فلسطینیوں کی لاشوں پر سے ہوتا ہوا القدس میں اپنا سفارت خانہ منتقل کر لیتا۔ واضح رہے کہ OIC کے اس اجلاس میں چند ایک مسلمان ممالک نے مشرقی القدس سے متعلق قرارداد کی مخالفت کی تھی، تاہم متعدد عرب ممالک اور میزبان ترکی اس بات پر متفق تھے۔ اب ذرا حالیہ دنوں میں ہونے والے OIC کے اجلاس کی روداد بھی سن لیتے ہیں۔ آخری امریکی سفارت خانے کے قیام کے بعد OIC نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا ہے جس کے باعث امریکہ اپنا سفارت خانہ القدس سے واپس لوٹا دے گا؟ بظاہر ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، اور شاید فلسطینی بھی اس بات کو اسی دن سمجھ چکے تھے کہ OIC سے ان کو مزید کوئی توقعات نہیں رکھنی چاہیے۔ جب OIC نے مسئلہ فلسطین کے امریکی راہ حل کے، جس میں 2 ریاستی حل کا فارمولہ تسلیم کیا تھا، اس مرتبہ کے اجلاس میں ترک صدر نے آگے بڑھ کر اسرائیل کو دہشت گرد ریاست کا لقب دیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اسرائیل کا وجود ایک غاصب اور جعلی وجود ہے، کیونکہ شاید اس میں ان کی مجبوریاں شامل حال ہوں گی، کیونکہ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ فری ٹریڈ کا سلسلہ بنا رکھا ہے، اور اسی طرح فلسطینی عوام کا حق یعنی فلسطین سے نکلنے والی گیس کو اسرائیل سے ترکی ہی خرید رہا ہے، اور جبکہ اسرائیل اور ترکی کے مابین متعدد منصوبے جاری ہیں۔ حال ہی میں ترک صدر ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ترکی کو اسرائیل جیسی ریاست کی ضرورت ہے اور اسرائیل کو بھی ترکی جیسی ریاست کی ضرورت ہے۔ جب اس طرح کے بیانات اور جذبات مسلمان حکمران غاصب اور جعلی ریاست اسرائیل کے لیے رکھیں گے تو پھر امریکہ کے لیے فلسطینیوں کی لاشوں پر سے گزرتے ہوئے اپنا سفارت خانہ منتقل کرنا کون سا بڑا کام ہے؟ اس مرتبہ بھی OIC میں صرف امریکہ کی لفاظی مذمت کی گئی اور فلسطینی عوام کے قتل عام پر اسرائیل کو دہشت گرد کا لقب دیا گیا۔ ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا جس میں کہا گیا ہو کہ مسلم دنیا کے حکمران امریکہ کے سفارت خانوں کو اپنے اپنے ممالک میں اس وقت تک بند کرنے کا اعلان کر رہے ہیں جب تک امریکہ فلسطین کے ابدی دارالحکومت یروشلم القدس سے اپنا سفارت خانہ واپس ہٹا نہیں لیتا۔ واضح رہے کہ ترکی نے چند روز قبل فلسطین میں ہونے والے صہیونی مظالم کے عنوان سے ترکی کے سفیر کو اسرائیل سے واپس بلایا تھا اور اسرائیل کے سفیر کو ترکی سے واپس بھیج دیا تھا، لیکن OIC کے اجلاس کے اختتام میں مسلمان دنیا ترک صدر کی زبانی یہ الفاظ سننے کے مشتاق تھے کہ ترکی میں موجود اسرائیل کے سفارت خانے کو ہمیشہ کے لیے بند کر کے اس عمارت کو منہدم کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ کہ فلسطینی سفارت خانہ اس مقام پر منتقل کر دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ مسلمان دنیا کے حکمرانوں کے دل فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں غاصب صہیونیوں کے خلاف نہیں ہیں۔ ان حکمرانوں میں تو اتنی بھی جرأت اور ہمت باقی نہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہی ختم کر دیں اور دوسرے مرحلے میں امریکی سفارتکاروں کو مسلم دنیا کے ممالک سے نکال باہر کریں، تاکہ امریکہ اور اس کے حواریوں کو بھی اندازہ ہو سکے کہ مسلم دنیا کے حکمران فلسطین کی مظلوم عوام کی پشت پر عملی طور پر موجود ہیں، نہ کہ زبانی کلامی دعووں کے ذریعے۔ OIC اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم ہے۔ اپنے ہر اجلاس اور اعلامیے میں OIC نے ہمیشہ فلسطین کا ساتھ دینے اور اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا، لیکن اکثر مسلمان ممالک کے باہمی اختلافات اور غیر سنجیدہ رویے کی وجہ سے کبھی مؤثر آواز نہیں اٹھائی جا سکی، اور نہ ہی دنیا کے دیگر طاقتور ممالک پر اس مسئلے کے حل کے لیے زور دیا جا سکا۔ اس وجہ سے مسئلہ فلسطین صرف ایجنڈے اور مذمتی قراردادوں تک ہی محدود رہا۔ علاوہ ازیں متحدہ عرب امارات
اور دیگر عرب ممالک کی اسرائیل سے بڑھتی ہوئی قربت نے بھی فلسطین کاز کو نقصان پہنچایا ہے۔ ناظرین، فلسطین کے معاملے میں مسلم امت کا کردار اہل کوفہ کی مانند ہے، جو خاموش تماشائی بنے اہل بیت اطہار کی شہادت کا منظر دیکھتے رہے۔ ارض فلسطین کی اہمیت کو اور اس کا دفاع کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں اگر ارض فلسطین کی اہمیت کی بات کی جائے تو فلسطین مشرق وسطیٰ میں واقع ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ اس کے ہمسائے ممالک شام، مصر اور اسرائیل ہیں۔ بیشتر انبیاء کی سرزمین ہونے کی وجہ سے مسلمان، عیسائی اور یہودی سرزمین سے خصوصی انسیت رکھتے ہیں۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج بھی اسی مقام سے شروع ہوا تھا۔ اس نسبت سے مسلمانوں کی فلسطین سے عقیدت اور محبت اور بھی زیادہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 18 ہجری 638 عیسوی میں مسلمان فوج نے بیت المقدس کو پہلی بار فتح کیا۔ 1099 عیسوی میں عیسائی فوج نے دوبارہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد تیسری صلیبی جنگ کے دوران 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی کی زیر قیادت مسلمان فوج نے بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کروایا۔ 1517 سے 1917 عیسوی تک یہ سرزمین عثمانی سلطنت کا حصہ رہی۔ یہاں آپ کو اسرائیل فلسطین تنازع کی ابتدا کے متعلق بتاتے چلیں، اس تنازع کا آغاز 19ویں صدی کے اواخر میں صہیونیت عربوں کی قومی تحریکوں کے ساتھ ہوا۔ صہیونیت ایک سیاسی تحریک تھی جو سلطنت عثمانیہ کے زیر انتظام فلسطین میں یہودیوں کے لیے الگ وطن کے لیے کوشاں تھیں۔ برطانوی حکومت نے 1917 میں ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں انہوں نے فلسطین میں یہودیوں کے لیے الگ وطن کے خیال کی تائید کی۔ پہلی جنگ عظیم اور سقوط سلطنت عثمانیہ کے بعد ایک قرارداد کے نتیجے میں لیگ آف نیشنز نے فلسطین کا انتظامی کنٹرول برطانوی حکومت کو سونپ دیا۔ اس قرارداد میں فلسطین میں یہودی آباد کاری کی شرط بھی موجود تھی اور دوسری طرف فلسطین میں موجود تمام غیر یہودی افراد کی بنیادی حقوق کی یقین دہانی بھی کروائی گئی تھی۔ انگریزوں کی طرف سے کیے گئے متضاد وعدوں کی وجہ سے عربوں اور یہودیوں کے درمیان تناؤ کی کیفیت کا آغاز ہو گیا۔ ایک طرف یہودی سرزمین کو اپنے لیے پناہ گاہ کے طور پر دیکھ رہے تھے تو دوسری طرف یہودی آباد کار کے بعد عربوں کو اپنی شناخت اور زمین چھن جانے کا خدشہ تھا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے تقسیم کا منصوبہ پیش کیا جس کے تحت فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کیا جائے گا، جن میں سے ایک یہودی اور ایک عرب ریاست، اور یروشلم ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ یہودیوں نے اس منصوبے کو قبول کیا لیکن عربوں نے اسے مسترد کر دیا کیونکہ ان کے مطابق اس سے ان کے حق خود ارادیت کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اس سے یہودیوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے زیادہ زمین اور وسائل ملے ہیں۔ اس منصوبے پر کبھی عمل درآمد نہیں ہوا اور یہودیوں اور عربوں کے درمیان خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ 1948 میں برطانیہ فلسطین سے نکل گیا اور یہودی رہنماؤں نے اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ ہمسایہ عرب ممالک نے اسرائیل پر حملہ کیا اور پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ 1949 میں جنگ بندی کے ساتھ ختم ہوئی لیکن اس کے نتیجے میں لاکھوں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے یا ہمسایہ ممالک مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی میں پناہ گزین بن گئے۔ گزشتہ برسوں کے دوران اقوام متحدہ میں بے شمار قراردادیں پاس ہوئیں اور امن مذاکرات بھی کیے گئے جن میں سے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ، اوسلو معاہدہ قابل ذکر ہیں، لیکن روڈ میپ آف پیس اور عرب پیس انیشیٹو مذاکرات یا معاہدوں کا کوئی منطقی نتیجہ نہیں نکل سکا۔ حماس ایک فلسطینی اسلامی تحریک ہے جو غزہ کی پٹی کو کنٹرول کرتی ہے، جو تقریباً 20 لاکھ افراد پر مشتمل ساحلی علاقہ ہے۔ اس کی بنیاد 1987 میں اخوان المسلمون کی ذیلی تنظیم کے طور پر رکھی گئی تھی۔ حماس غزہ میں ایک سیاسی جماعت اور سماجی خدمات فراہم کرنے والی تنظیم کے طور پر بھی کام کرتی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد فلسطین کو اسرائیلی تسلط سے آزاد کرانا اور ایک اسلامی ریاست کا قیام ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کی صبح حماس نے اسرائیل پر 5000 راکٹ برسا کر اچانک حملہ، جسے طوفان الاقصی کہا جاتا ہے، کر دیا، جس میں 1400 اسرائیلی ہلاک ہوئے اور 150 یرغمالی بنا لیے گئے، جس کے جواب میں اسرائیلی فوج نے گزشتہ 8 ماہ سے غزہ کو تختہ مشق بنا رکھا ہے اور ظلم کی وہ داستانیں رقم کی ہیں جن کی مثال ماضی قریب میں نہیں ملتی۔ مختلف حلقوں کی طرف سے حماس کے اس اقدام کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ اس کے بعد حماس اسرائیلی جارحیت کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ مؤثر دفاعی حکمت عملی کی عدم موجودگی کی وجہ سے مختلف سوال بھی اٹھ رہے ہیں اور اس راکٹ حملے کو اسرائیل کی چال بھی تصور کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ کھل کر جارحیت پر اتر آیا ہے اور غزہ کو کھنڈر بنا چکا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازع اب شدت اختیار کر چکا ہے۔ موجودہ صورتحال میں اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر جلد اس مسئلے کا مستقل اور پائیدار حل نہ نکالا جا سکا تو اس تنازع کا پھیلاؤ کئی دوسرے ممالک تک پھیلنے کا خدشہ ہے اور پھر شاید
उस आग से तरक्की याफ्ता ममालिक भी महफूज ना रह सकें। इसलिए ताकतवर ममालिक को फौरन आगे बढ़कर इस तनाज़े के हल में अपना मौसर किरदार अदा करना चाहिए ताकि आलमी अमन महफूज रहे, क्योंकि सबकी बका इसी में है। मगरब और अमेरिका अपने तय खुद को जमहूरी और बुनियादी इंसानी हुकूक का लंबरदार गर्दानते हैं, लेकिन फ़लस्तीन में मौजूद दहशतगर्दी और कत्लेआम पर सबकी ज़बानें खामोश हैं। अमेरिका में जो दहशतगर्दी के नाम पर इराक और अफगानिस्तान को खंडर बनाने के बाद अब ईरान पर नजर जमाए बैठा है, वो अपने इस नाजायज़ बच्चे इसराइल की खुलकर पुष्ट पनाही कर रहा है और नाम निहाद इंसानी हुकूक की बैनुल-अक़वामी तंजीमें भी खामोश तमाशाई बनी हुई हैं। इस वाक़े ने उनके चेहरे पर पड़ी हुई मुनाफ़क़त की नकाब को नोच फेंका है और उनके गलीज़ जिस्म पर लिपटे आखिरी चीथड़े भी उतार डाले हैं और अब ये अपनी तमाम तर फितरी खबासत के साथ सबके सामने उरियां हो चुके हैं। अगर इस हवाले से मुस्लिम ममालिक के किरदार की बात की जाए तो आज का मुसलमान अमल से कोसों दूर है और उसके पास माजी की जाहो हशमत के किस्सों के अलावा कुछ भी नहीं है और ये अवाम व खवास सबका उमूमी मिजाज बन चुका है। मगरबिस्तान आसानी और काहली की आदत को बहुत पहले भांप चुका था और उसने बतदरीज इस्लामी ममालिक में अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर दी थीं, जिसके नतीजे में तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक मगरब के दस्तनगर हो चुके हैं और उनकी आज़ादी खुद मुख्तारी अब मगरब के पास रहन रखी हुई है। मुस्लिम उम्मा के एक जिस्म होने का नजरिया भुला दिया गया है और अब कहीं पर किसी जुल्म या सानहे पर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आने वाले वक्तों का मौर्रिख लिखेगा कि जब गजा की तमाम जमीन मासूम बच्चों के कटे फटे जिस्मों से अटी पड़ी थी तो इस मुस्लिम दुनिया की 5 ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक अपने मुल्क में रक्स व सुरूर की महफिल से महजूज हो रहा था और इस्लाम के नाम पर बनने वाली इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में होली, दिवाली, हैलोवीन और क्रिसमस जैसे त्यौहार तो सरकारी सरपरस्ती में मनाए जाते थे। मुल्की तकरीबात और इदारों के अंदर सरकारी तौर पर मुजरों का एहतमाम होता था, लेकिन फ़लस्तीन के आवाम से इजहार यकजहती करने वाले मुजाहिरीन पर आंसू गैस और लाठियां बरसाई जाती थीं और उन्हें गिरफ्तार करके जेलों में डाला जाता था। वाहिद इस्लामी एटमी मुल्क में एक मजम्मती बयान जारी करने की भी ताकत बाकी नहीं बची थी और सेनेट में एक मजम्मती करारदाद पेश करके उम्मत मुस्लिमा के फरीज़े को अपने तय पूरा कर दिया गया था। फ़लस्तीनियों के लिए तमाम उम्मत मुस्लिमा अहले कूफा बन चुके हैं, जो दूर दूर से अपनी मोहब्बत का इजहार तो करते हैं लेकिन वक्त के यजीद के सामने गर्दन तक नहीं उठा सकते। नाज़रीन, अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर चलने वाले ट्रेंड के बारे में। सबसे पहले आपको रफ़ा के मुतालिक बताते चलें। रफ़ा में वो फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन हैं जिनके शहरों पर इसराइल का कब्ज़ा है। वो कहते हैं कि अगर बड़ी फौजी कार्रवाई हुई तो उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि मिस्र के साथ सरहद बंद है। मिस्र में भी रफ़ा शहर है। ये दोनों शहर एक ज़माने में एक ही थे, लेकिन सदियों पर मुहित जंगें, हमले और कब्ज़ों ने इस शहर को 2 हिस्सों में बांट दिया। रफ़ा जुनूबी गजा की पट्टी में एक फ़लस्तीनी शहर है। ये रियासत फ़लस्तीन की रफ़ा गवर्नरी का दारुल हुकूमत है, जो गजा शहर के जुनूब मगरिब में 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग का मकाम है, जो मिस्र और गजा की पट्टी के दरमियान वाहिद सरहदी गुजरगाह है। रफ़ा शहर की तारीख 3000 साल कदीम है। इस शहर का पहला जिक्र 1303 क़ब्ल मसीह के कदीम तहरीर में मिलता है। उस वक्त मिस्री फ़िरौन सेती अव्वल का दौरे हुकूमत था, जो मशहूर रमेसेस सानी के वालिद थे। उन्होंने शहर में चंद शानदार इबादत गाहें और यादगारों की तामीर का हुक्म दिया, जो आज सालाना लाखों सयाह को मिस्र की तरफ रागिब करते हैं। इसराइली मौर्रिख और जोग्राफिया दान ज़ैफ विलनाई के मुताले का हवाला देते हुए लिखते हैं कि सेती अव्वल ने इस इलाके में शाम में मुतादिद अस्करी मुहिम्मात की इब्तिदा की। तारीख में इस इलाके को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता रहा। मिस्री इसे रोबी हवा कहते, आशूरी इसे राफ़ी हो, यूनानी और रूमी इसे राफ़ीहा बुलाते और आखिरकार अरबों ने इसे रफ़ा का नाम दिया। रफ़ा का नाम वाज़े तौर पर तौरात में नज़र नहीं आता, लेकिन माहिरीन का कहना है कि तौरात की 5वीं किताब में लफ्ज़ हातरिज़म एक कस्बे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कहा जाता है कि रफ़ा का नाम है। गजा की पट्टी के जुनूब में वाक़ होने की वजह से सहरा सीना मिस्र के दाखिली रास्ते पर और बहर रोम के पानियों का सामना करने की वजह से ये कस्बा न सिर्फ बहरी सफ़र और इलाकाई तिजारत का एक अहम मरकज़ बन गया, बल्कि मुतादिद तनाज़ात का गढ़ भी रहा। रफ़ा में होने वाली सबसे मशहूर लड़ाइयों में से एक 217 क़ब्ल मसीह के आसपास हुई थी, जिसमें मिस्री बादशाह बतलीमोस चाहरुम ने शाम के शहनशाह एंटिकोस सोयम को शिकस्त दी। दूसरी आलमी जंग के दौरान रफ़ा बरतानवी फ़ौज का एक अस्करी अड्डा बन गया और रोज़गार की तलाश में मुसलमान तारिकीन वतन और फ़लस्तीन के दीगर इलाकों के लोग यहाँ पहुँचे। जब इस इलाके को तकसीम करके फ़लस्तीन और इसराइल बनाए गए तो बरतानवी फ़ौज ने रफ़ा को एक जेल के तौर पर इस्तेमाल किया और यहाँ उस वक्त दहशतगर्द समझी जाने वाली यहूदी तंजीमें हागाना और अरगुन के रहनुमाओं को कैद में रखा जाता था।
تاہم جب اسرائیل کی ریاست کا قیام آیا تو یہ شہر اپنی موجودہ شکل یعنی بحیثیت پناہ گزین کیمپ کی صورت اختیار کرنا شروع ہو گیا۔ جو علاقے نئی ریاست میں آئے جیسے کہ بیرشیبا اور صحرا نیگو، وہاں تقریباً 41,000 فلسطینی مسلمان رہتے تھے، انہیں یہاں پناہ لینا پڑی۔ 1949 میں رفح پناہ گزین کیمپ کھولا گیا اور فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کا ادارہ انرا کی ویب سائٹ کے مطابق یہ اس وقت کا غزہ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آبادی والا پناہ گزین کیمپ تھا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق موجودہ کشیدگی کی ابتدا کے بعد سے اب تک 28,000 سے زیادہ افراد مارے گئے ہیں اور اب رفح کی آبادی پہلے سے 5 گنا بڑھ گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے کے مطابق پہلے یہ 2,80,000 تھی اور اب یہ تقریباً 15 لاکھ ہو چکی ہے۔ فلاحی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ان پناہ گزینوں کی اکثریت بہت برے حالات میں ہیں، ان کے پاس خوراک، پانی اور ادویات تک نہیں ہے۔ رفح میں پناہ گزینی کا عمل 1949 سے شروع ہوا جو ابھی تک جاری ہے۔ موجودہ حالات میں لاکھوں فلسطینی یہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں جنہیں وہاں پر بنیادی ضروریات زندگی بھی میسر نہیں ہے۔ ایسے میں دنیا کی نظریں رفح کی جانب لگی ہوئی ہیں۔ اسی تناظر میں یہ جملہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر نے بولا تھا، جس کا مطلب ہے کہ دنیا کی ہر آنکھ رفح کی جانب لگی ہوئی ہے، یعنی آل آئیز آن رفح۔ اس نعرے کا مطلب پوری دنیا کے لوگوں سے اپیل ہے کہ وہ فلسطین میں رونما ہونے والے واقعات پر آنکھیں بند نہ کریں۔ شدید لڑائی سے بے گھر ہونے والے تقریباً 1.4 ملین غزہ کے باشندے اس وقت رفح میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور اتنی بڑی آبادی کے باوجود اسرائیل وہاں حملے کر رہا ہے۔ یہ نعرہ گزشتہ کئی دنوں سے فلسطین کے حامی مظاہروں میں استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن رفح میں اسرائیل کی تازہ ترین فضائی حملوں میں درجنوں فلسطینیوں کی شہادت اور درجنوں افراد کے زخمی ہونے کے بعد سب کی نظریں رفح پر کا نعرہ سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کا مقصد دنیا کی توجہ غزہ میں جاری اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں اور فلسطینیوں کی نسل کشی کی طرف مبذول کرانا ہے۔ عوام عالم کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر اسرائیلی فوج نے رفح کی طرف پیش قدمی کی تو شہر کی سورش اور خون ریزی سے بھری تاریخ میں ایک نیا باب لکھا جائے گا۔ اس لیے کسی بہت بڑے نقصان سے پہلے اقوام عالم کو اس مسئلے پر جاگنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔